वेलकम बैक नादरीन। पंजाब के कुछ इनिशिएटिव्स जो लिए जा रहे हैं हम अपने प्रोग्राम में बता रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि एक बदलता पंजाब दिखाई दे रहा है। देखा जा रहा है कि जनाब कि अब मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो बहुत ही फ्रंट फुट पर आकर प्ले कर रही हैं और ये बताया जा रहा है कि जनाब मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। उनमें सबसे एक अहम एक और इनिशिएटिव जिसके ऊपर अक्सर बेशतर बात नहीं की जा रही होती या ये समझा जा रहा होता है कि जनाब ये जो देहात की ख़वातीन हैं ये अपनी मामलात को इंगेज करती दिखाई दे रही हैं और उनके लिए क्या इकदाम उठाया जाए। तो पंजाब हुकूमत की जानिब से अब उनको भैंसें और गायें देने का फ़ैसला किया गया है। 12 अजला से आगाज़ हो रहा है, 2 अरब का ये प्रोजेक्ट है। मज़ीद किस तरह चीज़ें की जाएंगी और इससे नताइज क्या लेना मकसूद है हुकूमत के, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अमजद साहब हैं, एडवोकेट हैं और मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ हैं, सूबाई उम्मीदवार भी हैं। इनसे बात करते हैं। अमजद साहब बताइएगा क्या होने जा रहा है। एक के बाद एक इनिशिएटिव मरीम साहिबा ले रही हैं, नताइज मिल रहे हैं नीचे। सबसे पहले तो मैं अपने और अपने कायद में मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से पूरे मुल्क और पाकिस्तान और बैरून मुल्क तमाम लोगों को साल की नई खुशियां मुबारक पेश करता हूँ। अच्छा, हमारे आवाज आ रही सर? बिल्कुल अमजद साहब, मुकम्मल तौर पे आवाज आ रही है, साफ साफ आ रही है। पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो कि अब इंशाल्लाह आपको लगेगा बदलता हुआ पंजाब इंशाल्लाह बदल के दम लेंगे, क्योंकि हमारा जो हमारे कायद का मौक़िफ़ है कि हमने बदला है पंजाब, बदलेंगे पाकिस्तान। अब दोबारा से हम पंजाब से दोबारा से आगाज़ किया है कि दोबारा से हम पंजाब को मज़ीद बेहतर करने जा रहे हैं। हमने बहुत से प्रोग्राम हमारे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा ने लॉन्च किए, जिनमें अभी रिसेंटली उन्होंने ख़वातीन के लिए बाइज़्ज़त रोज़गार, जो दही ख़वातीन है जिनको कोई पूछता ही नहीं था, जो बिल्कुल ऐसे जिनको तस्वर किया जाता है कि वो बिल्कुल काम ही करें और शाना बशाना नहीं काम करें, लेकिन अब वो मर्दों के शाना बशाना काम करेंगी। उनको पहले मरहले में मरीम नवाज साहिबा ने 12 अजला में तकरीबन 11,000 ख़वातीन के लिए 2 अरब रुपए का पैकेज मुतारफ कराया है। और वो पैकेज क्या है? वो ये है कि ख़वातीन को लाइव स्टॉक को बढ़ाने के लिए उनको गाय और भैंसें दी जाएंगी और उनको गाय और भैंसें पालने के सर कोई कह सकता है ना, आपका मुखालिफ सियासी मुखालिफ अमजद साहब कह सकता है जनाब ये कौन सा तरीका है, मतलब कितना फ़ायदा मिल जाएगा, एक आम आदमी को इससे कितना फ़ायदा हो जाएगा, उस पर क्या मौक़िफ़ है आप लोगों का? भाई देखें, मेरी बात सुन लें आप। पिछली दफ़ा आपने देखा होगा कि एक कट्टे देंगे, बच्चे देंगे, अंडे देंगे, मुर्गियां देंगे। हम कट्टे बच्चे नहीं दे रहे, हम जानवर, बड़े जानवर दे रहे हैं जो दूध इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ऐसे होगा कि ये ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना ये जानवर जो है, मवेशी जो है, भैंसे और गाय इंशाल्लाह पालेंगी। उनका जो दूध होगा वो भी काम आएगा, मुल्क के काम आएगा, और मीट भी इंशाल्लाह एक्सपोर्ट भी होगा, पाकिस्तान में ज़र मुबादला भी आएगा इस सिलसिले में। और उनको मरीम नवाज साहिबा जो है वो तकरीबन 27,000 पर मंथ जो है उनकी देखभाल के लिए वंडा और मुख्तलिफ चीज़ें जो उनकी ज़रूरियात होती है मवेशियों की, उसके लिए भी वो इंशाल्लाह देंगी। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि इसके अलावा भी मरीम नवाज साहिबा ने पंजाब में ख़वातीन के लिए स्कॉलरशिप आपके सामने दी है। 30,000 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी है। 18,000 ख़वातीन है, 12,000 जो बच्चियां उनको दी है, 18,000 बच्चियों को दी है और 12,000 बच्चों को दी है अब स्कॉलरशिप, ताकि वो अपनी तालीम को मुकम्मल करें। इसके अलावा वो बाइक्स दे रही हैं, स्कूटीज जिसको कहते हैं, स्कूटीज दे रही हैं। अब अमजद साहब एक सवाल का जवाब बताए ना, लोग सवाल कर सकते हैं जनाब जितने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं मरीम साहिबा ठीक है चाह रही होंगी कि लोगों की मदद हो, मगर जब लोगों तक की बात आती है तो हम देखते हैं कि बड़ी बेज़ाब्तियाँ हो जाती हैं, बड़ी खबरें आ रही होती हैं बाद में, उसको रोका जाए उसके लिए क्या प्लान तश्कील दिया गया? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक इनिशिएटिव जिसके अंदर सरकार के ही पैसे लग रहे हों, आवाम के पैसे लग रहे हों और उसके जो नताइज हैं वो एक निचली सतह तक जो मकसद है जिन लोगों के लिए करने का, अगर उनको नहीं मिले या उस तरह नहीं मिले जिस तरह मिलना चाहिए, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी प्लान की गई है? कुछ इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। देखिए जी, ये वो तरीकाकार नहीं है कि शनाख्ती कार्ड ले लिए, उनको शनाख्ती कार्ड लेने के बाद लिस्ट बना ली और उनको उन तक चीज़ें पहुँचा दी। ये प्रॉपर तरीके से ई सिस्टम के तहत इनको मैनेज किया जाएगा। हर शनाख्ती कार्ड जो है वो रजिस्टर्ड होगा, पोर्टल जो बनाया है वो खुल के हर बंदा उस पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। हर खवातीन जो दही है वो उस पर रजिस्ट्रेशन करा सकती है। जो उस क्राइटेरिया पे उतरेगी
وہ اس کو وہ چیز دی جائے گی. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ شناختی کارڈ ادھر جمع کیا تو اس کو دے دیا تو ادھر جو اپنے من پسند لوگوں، ایسا کوئی چکر نہیں ہے. اس کا چیک اینڈ بیلنس ہوگا. اگر کسی کو کوئی پرابلم نظر آئے گی، کسی کو شکایت نظر آئے گی، تو اس میں شکایتی مراکز بھی قائم کیے جائیں گے تاکہ اس کا فوراً کی فوراً سدباب کیا جا سکے. ایسا نہیں ہے، یہ انشاءاللہ کرپشن سے پاک پرام ہوگا. اچھا امجد صاحب، اس کے اوپر ہی تو بتائیں نا کہ آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں، میں پی ٹی آئی کی اکثر بات کرتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی اپنی جناب ٹھیک ہے، جب اگلے الیکشن ہوں گے نا، اور اگر فیئر اینڈ الیکشنز ہوتے ہیں نا، تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا. تو آپ سمجھتے ہیں جو انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں یہ اس سلسلے کو ختم کرنے میں کہیں نہ کہیں کارآمد ثابت ہوگا؟ دیکھیں جی، جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم یہ جو لوگوں کو فیسلٹیز دے رہے ہیں یا لوگوں کو ہم راحت دے رہے ہیں، وہ ہم اپنے کارکنان کو دے رہے ہیں. ہم یہ چیز کبھی ہم نے قطع نظر اس سے، ہم نے ہمیشہ میرٹ پہ کام کیا ہے. ہم میرٹ پہ، وہ بے شک پی ٹی آئی کا کارکن ہو، پیپلز پارٹی کا ہو یا کسی اور جماعت کا ہو یا ہماری جماعت کا ہو، ہم نے بغیر کسی تفریق کے میرٹ پہ کیا ہے. ہمیں ووٹوں کی غرض نہیں ہے کہ ہمیں آنے والے وقت پہ کوئی ووٹ دے گا یا نہیں دے گا، ہماری گورنمنٹ بنے گی یا نہیں بنے گی. ہم نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے اور اس ملک کو ترقی دینی ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنا ہمیں ٹائم ملے گا ہم اس ملک کی خدمت کر سکیں. ہمیں یہ نہیں ہے اس سے کہ ہمیں ووٹ پڑے گا نہیں پڑے گا، ہماری دوبارہ گورنمنٹ بنے گی نہیں بنے گی. ہم نے میرٹ پہ کرنا اور انشاءاللہ یہ میرٹ پہ کریں گے. آپ کو ایک چیز اور بتاتا جاؤں کہ دیکھیں، مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک اور پروگرام بھی شروع کیا ہے، دھی رانی پروگرام، جس میں وہ جو غریب بچیاں ہوں گی، جن کی شادیاں ہوں گی، ان کو جو ضروریات زندگی کا فرنیچر وغیرہ ہے یا برتن وغیرہ ہے وہ، اور پلس کچھ مہمانوں کا کھانے کے پیسے بھی دیے جائیں گے تاکہ ان کے والدین جو شادیاں کر رہے ہیں ان کو ضروریات، مطلب مریم صاحبہ ویلفیئر اسٹیٹ تو نہیں کہوں گا، ویلفیئر پروونس بنانے کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے. بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. بھائی دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ لوگوں تک اگر گورنمنٹ ہے آپ کا گورنمنٹ کی چیزیں جو ہے نا گراس روٹ لیول تک لوگوں تک جانی چاہیے، غریبوں تک جانی چاہیے. غریبوں کی یہی کرنا نا سر. مگر غریبوں کا کون سوچ رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ غریب تو آج بھی پستہ دکھائی دے رہا ہے، غریب تو پریشان دکھائی دے رہا ہے، غریب تو کہہ رہا ہے کہ جناب مجھے 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. انہی وہ سوال ہیں جو آج آپ سے ہم نے کہا کہ ٹائم دیں، ذرا بتائیں نا کہ انیشیٹوز کا کیا نچلی سطح تک فائدہ پہنچ سکے گا؟ بھائی بالکل پہنچ سکے. کیوں نہیں پہنچ سکے؟ جب ایک یہ دیہی علاقے کی خواتین جو ہے اپنے مردوں کے شانہ بشانہ جب مویشی پالے گی اور خود ایک سرمایہ بنائے گی، پیسہ بنائے گی، خود محنت کرے گی، تو وہ اس پہ فائدہ ہی ہوگا نا، نقصان تو نہیں ہوگا. اس کے گھر میں روزگار اگر مرد کما کے لاتا ہے تو وہ اگر 10,000 روپے کماتے لاتا ہے تو یہ لیڈیز جو کام کرے گی وہ بھی 10,000 کمائے گی تو 20 ہو جائیں گے. تو ان کی گھر کی مشکلات حل ہو جائیں گی، مشکلات کم ہو جائیں گی. یہ ہم گراس روٹ لیول میں اسی لیے اس کو لے کے جا رہے ہیں. کیونکہ امجد صاحب میں آپ سے دوبارہ بھی کوشش کروں گا کچھ عرصے قبل جب یہ گزر جائے گا. ان پروجیکٹس کے اوپر میرا ارادہ پورا ہے کہ میں دکھا رہا ہوں، ابھی دیکھ لیجئے کہ جناب یہ انیشیٹو لیے جا رہے ہیں اور مکمل طور پھر میں یہ بھی جاننے کی کوشش کروں گا. ہاں 1 منٹ دیجیے گا مجھے. دیکھیے آپ پنجاب کا وزٹ کریں. ابھی آپ صاف ستھرا پنجاب کے نام سے ایک اسکیم جاری ہے، ہر جگہ صفائی ستھرائی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں گے پنجاب آپ کو چمکتا ہوا نظر آئے گا، چمکتا ہوا. آپ شہباز شریف کو بھی بھول جائیں گے کہ شہباز شریف کے دور میں اتنا کام ہوا ہے، اس کو بھی بھول جائیں گے انشاءاللہ. بڑا جملہ دے رہے ہیں ایڈوکیٹ امجد علی آصف صاحب. آپ کہہ رہے ہیں پنجاب میں اتنا کام ہو رہا ہے کہ آپ شہباز شریف صاحب کو بھی بھول جائیں گے. شہباز شریف صاحب کے پرانی گورنمنٹ کو بھول جائیں گے. شہباز شریف اسپیڈ کے نام سے تھا کہ شہباز شریف نے پنجاب کو بنا دیا، آپ انشاءاللہ اس کو بھی بھول جائیں گے. اس سے بڑھ کے کام ہوگا پنجاب میں انشاءاللہ. اب شہباز شریف جو ہے وہ پاکستان کا سوچ رہا، پاکستان میں ترقی کے کام کر رہا ہے. لیکن جب پنجاب صاف ستھرا ہوگا، پنجاب بہتر ہوگا، پنجاب سے روزگار آئے گا، پنجاب کے لوگ خوشحال ہوں گے، انشاءاللہ پاکستان کے لوگ بھی خوشحال ہوں گے اسی طرح. بہت شکریہ. امجد علی آصف صاحب مسلم لیگ نون کے صوبائی امیدوار تھے اور بتا رہے تھے کہ جناب پنجاب میں جو کام ہو رہا ہے وہ ماضی کی خود شہباز شریف صاحب کی حکومت میں بھی کام نہیں ہوا اور اس تیزی سے کام کیا جا رہا ہے اور بڑے لیول پہ فنڈ جو ہیں وہ مینج کیے جا رہے ہیں فلاحی کاموں کے حوالے سے. اب اس کے نتائج میں نے جس طرح بتایا آپ کو کہ میں اس کے اوپر ضرور پروگرام کروں گا کہ جناب یہ پروجیکٹس مریم صاحبہ نے کیے تھے اور اس کے اوپر اب یہ نتائج جو ہیں وہ مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے، اس کے اوپر بات کریں گے. مگر ساتھ ہی اسی حوالے سے کہ اس پروجیکٹ کو جو کہ لانچ کیا گیا ہے کہ جناب ٹھیک ہے دیہات میں رہنے والی ایک خاتون کو کس طرح ہم فیسیلیٹیٹ کر سکے، حکومت کر سکے اور اس کے اوپر نتائج کیسے، پھر اس کے
جو نتائج ہیں مزید فائنینشلی لارجر اسکیل میں وہ کیسے حاصل کریں گے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. کیا مل بھی سکتے ہیں یا نہیں، یا صرف ٹھیک ہے جی ہم نے کچھ نہ کچھ آپ کو دے دیا، یہی صورتحال رہے گی. تجزیہ لینے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر جاسر آفتاب صاحب کے اس فیلڈ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں. ڈاکٹر جاسر صاحب، مجھے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا. مریم صاحبہ کے اس انیشیٹو کے حوالے سے آپ آگاہ ہو چکے ہیں، تھوڑا سا بتائیے گا کہ کتنا یہ انیشیٹو ثابت ہوگا ایک جنرل ماسز لیول پر کہ جناب اس سے ملکی سطح پر بھی بہتری آ سکتی ہے اگر اس کو اور مزید لارجر اسکیل پہ کرتے ہیں، کیونکہ پیداوار کا اکثر و بیشتر یہ معاملہ سر اٹھاتا ہے کہ جناب پیداوار میں کمی ہے، دودھ ہو یا گوشت. جی بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ جو لائف اسٹاک ہے پاکستان کا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ وہ چھوٹا فارمر ہے جو کہ 90% ہے، اور وہی اس پاکستان کی اکانومی کو بھی سہارا دیے ہوئے ہے، اور پاکستان کی جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس میں اس کا بڑا بنیادی کردار ہے. تو اس میں جو گورنمنٹ آف پنجاب کا جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر ایک لائف اسٹاک کارڈ ہے جس کے تحت فارمرز کو کچھ رقم دی جائے گی انٹرسٹ فری لون، جو کہ ایک کریڈٹ کارڈ کی طرف سے کارڈ ڈیولپ کیا گیا. اور دوسرا پروجیکٹ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا ساؤتھ پنجاب میں، جس میں جو بیوہ خواتین ہیں اور جو ڈیورسڈ خواتین ہیں متعلقہ، ان کو جو ہے جانور تقسیم کیے جا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی جو آپ جب کسی غریب آدمی کو ایک جانور دیتے ہیں تو اس کا کوئی اپنا اثاثہ بنتا ہے، تو اس کے لیے بہت بڑا خوشی کا مقام ہوتا ہے. تو اس میں یقینی طور پہ آپ پیسوں کے بجائے ان کو جانور دے رہے ہیں، تو یہ ایک اچھا منصوبہ ہے، اسپیشلی ان خواتین کے لیے جو کہ اکثر بے سہارا ہوتی ہیں اپنے شوہر کی وفات کے بعد. تو ان کو اگر گورنمنٹ آف پنجاب ایک جانور ایک دیتی ہے اور اس کے بعد اس سے ڈیفینیٹلی وہ فائدہ لے سکتے ہیں. ڈاکٹر جاسر صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا. شاکر عمر گجر صاحب ہیں، صدر ہیں ڈیری اینڈ کیٹل فارم ایسوسی ایشن کے، ان سے بھی ان کی رائے لینے کی کوشش کروں گا اس پروگرام میں. شاکر عمر گجر صاحب سے لائن منقطع ہو گئی ہے، رابطہ کرنے کی ٹیم کوشش کر رہی ہے. جاسر صاحب، میرا ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ جناب ٹھیک ہے ایک ایک گھر کو دیا جا رہا ہے، ان کے مسئلے تو ختم ہو رہے، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ لارجر اسکیل میں، کیونکہ فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ ویو بن رہی ہوتی ہے کہ جناب آپ یہ زرعی ملک ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جی دودھ کی کمی ہے. اس وقت ہمیں یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جی چارہ اور اجناس کی جو ہے وہ کمی ہے، اس کے ریٹس بڑے مہنگے ہو گئے ہیں. دودھ کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ صرف یہی ہے کہ جناب جو ڈیمانڈ سپلائی کا جو معاملہ ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہو رہی ہے. تو کیا لارجر اسکیل میں اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں وہ اس ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے معاملے کو بھی جو ہے وہ بہتر کر سکیں گے؟ دیکھیں جی، اس طرح کے جو منصوبہ جات ہیں اس میں ڈیفینیٹلی ہر منصوبے کا اپنی اپنی جگہ پہ ایک امپیکٹ تو آ رہا ہوتا ہے، لیکن مجموعی طور پہ اگر آپ نے لائف اسٹاک سیکٹر کو اسٹرینتھن کرنا ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی آپ کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اس کی اپنی جگہ ایک برتھ ہے. لیکن اس میں آپ کو مجموعی طور پہ جو اوور آل جو لائف اسٹاک سیکٹر ہے اس کے لیے بہتر اقدامات کروانے ہوں گے، جس میں آپ نے سب سے امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ جو ہمارا فارمر ہے، چھوٹا فارمر ہے جس کے پاس جانور ہے، اس تک آپ کی سروسز کیسے پہنچ سکتی ہیں، اس کو اس کی جو پروڈکٹ ہے، اس کی جو دودھ ہے، اس کی قیمت کس طرح اس کو مل سکتی ہے. دیکھیں قیمتیں بڑھنے کا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے بڑھ کے ایک دوسرا سیکٹر کاسٹ آف پروڈکشن بھی ہے کہ اگر ایک جگہ دودھ کی جو پیدا کرنے کی لاگت زیادہ آ رہی ہے، ظاہری بات ہے جب ایک ملک کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے، انفلیشن ہو رہی ہے، تو اس کا افیکٹ فارمر پہ بھی آ رہا ہے. اگر باقی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ جو جانوروں کے کھلانے کی چیزیں ہیں، ان کے سنبھالنے کے جو اخراجات بھی زیادہ ہو رہے ہیں. ٹھیک، جاسر صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا. زیادہ ہو رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی فارمر کو اس کی قیمت ملنی چاہیے. جاسر صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا. صدر ہیں ڈیری اینڈ کیٹل فارم ایسوسی ایشن کے شاکر عمر گجر صاحب، انہوں نے بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے. شاکر صاحب، مریم نواز صاحبہ کا اس منصوبے سے آپ بھی آگاہ ہو چکے ہیں، کتنا فائدہ ملنے جا رہا ہے؟ ہم کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی پنجاب تک ہی ہے، مگر کیا یہ لارجر اسکیل میں نے جاسر آفتاب صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کی کہ کہیں نہ کہیں لارجر اسکیل میں ماسز لیول پر اس کے نتائج بہتر ثابت ہو سکتے ہیں، یا صرف ایک دو گھر یا جن گھروں کو مل رہا ہے صرف وہی تھوڑے بہت خود کفیل ہو سکیں گے؟ اصل میں جی سب سے پہلے تو ہمیں اس پہ اپریشیٹ کرنا بنتا ہے سی ایم پنجاب کو، میڈم مریم نواز صاحبہ کو. یقینی طور پہ جو دیہی خواتین ہیں ان کی معاشی ترقی کا اور لائف اسٹاک سیکٹر کی ترقی کے
کے لیے یہ بہت اہم تھا جو قدم اٹھایا گیا ہے. ان کی معاشی ترقی کے لیے یہ 2 ارب روپے کا پیکج یقینی طور پہ پاکستان کے جو لائیو اسٹاک سیکٹر ہے اس پہ اور جو دیہی خواتین ہیں ان کی معاشی ترقی پہ بہترین اثرات لائے گا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یقینی طور پہ پاکستان کی ترقی بھی زراعت سے اور لائیو اسٹاک سیکٹر سے مشروط ہے. یہ ایک انقلابی قدم ہے جو مریم نواز صاحبہ نے اٹھایا ہے. اس کی طرح باقی دیگر 3 صوبوں کو بھی اسی طرح کے پیکیجز لانے چاہیے تاکہ معاشی ترقی دیہی خواتین کی یا لائیو اسٹاک سیکٹر کی بہتری ہو سکے. شاکر صاحب کیوں نہیں لا پا رہے؟ مطلب کیا صرف زرعی معاملات صرف پنجاب تک ہی ہیں؟ کیوں سندھ کے اندر نہیں ہیں؟ کیا کے پی بلوچستان کے اندر ریکوائرمنٹ نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں دیگر صوبوں کے اندر بھی جو ہے وہ اس طرح کے پروجیکٹس کے اوپر کام نہیں ہو رہا، یا بہتر انداز میں ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہو رہا؟ اصل میں جی دیکھیں، پنجاب گورنمنٹ کی طرح سندھ گورنمنٹ بھی بہت زیادہ اس پہ کام کر رہی ہے اور ان سے ہم رابطے میں ہیں، پائپ لائن میں ہیں کچھ منصوبہ جات جو کہ سندھ گورنمنٹ بھی کرنے جا رہی ہے. اور اس میں ماضی میں بھی سندھ گورنمنٹ نے بہت سارا کام کیا تھا، پر یقینی طور پہ چونکہ پنجاب گورنمنٹ کا سوشل میڈیا بہت زیادہ اسٹرانگ ہے تو ہم اس کی سندھ گورنمنٹ تشہیر نہ کر سکی، جس کی وجہ سے وہ لوگوں آپ کہہ رہے ہیں یہ معاملہ صرف تشہیر تک ہے؟ شاکر صاحب مجھے یہ تعجب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب معاملہ کام دونوں صوبے اسی مزاج کے ساتھ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے، سندھ حکومت، وہ تشریف زیادہ نہیں کر پا رہی، اس لیے نہیں دکھ رہا ان کا کام. یقیناً یہی بات ہے جی. دیکھیں میں سندھ اور پنجاب کے ساتھ میں اس پہ بھی روشنی ڈالوں کہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے اب تک لائیو اسٹاک سیکٹر کی ترقی کے لیے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا، اور اسی طرح بلوچستان بھی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں بلوچستان اور خیبر پختونخوا بھی لائیو اسٹاک کی دولت سے مالا مال ہے، اور جب تک وہ اس قسم کے منصوبہ جات نہیں لائیں گے، متعلقہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں انہیں رابطے میں نہیں لیں گے، ان کی تکالیف کا نہیں پوچھیں گے، جب تک ترقی ممکن نہیں ہو سکے گی. آپ نے یہ دیکھا ابھی پچھلے دنوں پاک فوج نے کچھ اقدامات کیے، جیسے کہ ایک کمپنی بنائی گئی فان گرو، اور یقینی طور پہ پاکستان میں ٹیکنالوجی کی منتقلی کی گئی دنیا سے، سیکسل ٹیکنالوجی کی، جس کے ذریعے پاک فوج اور اس کے جو دیگر ادارے ہیں جو کہ پرائیویٹ طور پہ کام کر رہے ہیں، جس میں فوجی فاؤنڈیشن اور یہ فان گرو، RV&FC جیسے کہ پاک فوج کا ادارہ، وہ کام کر رہے ہیں. اور وہ بھی یقینی طور پہ جیسے کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک یہ پیکج کا اعلان کیا، اسی طرح لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں، ترقی کر سکیں. جی شاکر صاحب میں ساتھ لائن پہ رہیے گا. جاسر آفتاب صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے تھوڑا سا بتائیں گے کہ اس وقت جو مسائل کا سامنا ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ کس طرح مرتب ہو رہے ہیں؟ کس طرح یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب عالمی منڈی کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب سارا کا سارا اکثر و بیشتر بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ جناب بھوسا جو ہے، جو جناس ہے، وہ ایکسپورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اب ڈیمانڈ ہے باہر، یہاں نہیں روکے گا تو وہ جو بیوپاری جو کنسرن اس کا کاروبار کرتا ہے اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ اور اگر وہ دے دیتا ہے تو پھر جو قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک عام آدمی کو، ایک فارمر کو، وہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ پھر جو سٹاک میں کمی آتی ہے اس سے ریٹس بڑھ جاتے ہیں. تو اس معاملے پر آپ سجیسٹ کیا کرتے ہیں سرکار کو کس طرح موو کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے، اس کے اندر ڈیفینیٹلی آپ کو ایک پالیسی ڈیولپ کرنا پڑے گی. اس میں اگر ضرورت سے زیادہ سرپلس اگر ہم کوئی بھی جو لائف اسٹاک ان پٹ اگر وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اس طرح سے پالیسی ڈیولپ کرنی چاہیے کہ ہم اس کے لیے الگ سے فارمنگ کروا لیں. اس میں ہم لارج اسکیل پہ انویسٹمنٹ کروا سکتے ہیں. ہم SIFC کے تھرو اس میں کارپوریٹ فارمنگ میں جا کے ادھر انویسٹمنٹ کروا سکتے ہیں، اور وہاں سے ہمارے پاس جو پروڈکٹس آتی ہیں ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اس میں دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے پاس جو لائف اسٹاک سیکٹر ہے وہ ہمارے ملک کی معیشت کو مضبوط کر سکتا ہے. یہ ہمارے پاس مجھے چیز سمجھا دینا، زرعی ملک ہے آپ کا. سر مجھے یہ چیز سمجھائے نا جاسر آفتاب صاحب کہ ادھر زرعی ملک ہے اور اجناس ہی مہنگا ہو رہا ہے. مطلب کسی بھی شخص کو اگر ہم بتائیں گے جناب رہتے ہم زرعی ملک میں ہیں مگر اجناس بڑے قیمتوں میں ملتا ہے، اس کی قیمتیں ہم مینیج نہیں کر پاتے، تو پھر اس کو ہم سیٹسفائی، مطلب کس طرح ہم سیٹسفائی کریں گے اس چیز کو؟ اس میں 2 فیکٹرز ہوتے ہیں. اس میں ڈیفینیٹلی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بھی اپنی جگہ فیکٹر ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پروڈکٹس کی جو کاسٹ ہے، جو اس کی پیداواری لاگت ہے، اگر وہ بڑھ گئی ہے، اگر بجلی مہنگی فارمر کو ملے گی، ڈیزل مہنگا ملے گا، اس کو سیڈ مہنگا ملے گا، فرٹیلائزر مہنگا ملے گا،
تو ڈیفینیٹلی جو آؤٹ پٹ ہے اس کی بھی قیمت بڑھ جائے گی. ہم ایک فیکٹر یہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہمارے شہروں کے اندر جو چیزیں ہیں یا جو ہماری اجناس ہیں وہ سستی ملنی چاہیے, تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے ہمیں جو فارمر ہے اس کو بھی سپورٹ کرنا ہوگا. اس کو ہمیں جو اس کی ان پٹس ہیں اس کے اوپر پھر سبسیڈائز کرنا ہوگا. ہمیں اس کو بجلی سستی دینی ہوگی, ہمیں اس کو ڈیزل سستا دینا ہوگا, باقی چیزیں سستی دینی ہوگی تاکہ وہ پروڈیوس کرتا رہے اور پروفٹ کماتا رہے. کیونکہ دیکھیں اس فارمر کو بہت زیادہ پروفٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر اس کا گزر بسر بھی چل رہا ہو, وہ اپنی ایگریکلچر کے ساتھ لگا رہتا ہے. ہمیں اس کو سپورٹ کرنا ہوگا, ہمیں لائف اسٹاک فارمر کو سپورٹ کرنا ہوگا, چھوٹے لائف اسٹاک فارمر کو سپورٹ کرنا ہوگا. اور دیکھیں لائف اسٹاک سیکٹر جاسر صاحب اس وقت آپ کے پاس کچھ اسٹیٹس ہیں جو آپ فراہم کر سکیں گے جناب, اس وقت سچویشن رائٹ ناؤ کیا ہے لائف اسٹاک کی, اگر ہم صوبہ سندھ کی بات کر لیں؟ جاسر آفتاب صاحب سے میرے خیال سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. میں شاکر عمر گجر صاحب کی طرف یہی سوال لے کے چلتا ہوں. شاکر صاحب مجھے کوئی اسٹیٹس بتائیں, ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. بہت خطرناک ہے, جس طرح ہم بات میں کچھ عرصے قبل سن رہے تھے کہ جناب صورتحال خراب جا رہی ہے, چیزوں میں مہنگائی زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے, یا اب آپ سمجھتے ہیں کہ جی کہیں نہ کہیں کنٹرول لگ رہا ہے اور گنجائش اب پیدا ہو رہی ہے کہ جی بہتری کی طرف جا سکتی ہے؟ دیکھیں علی رضا, میں آپ کو اگر حقیقی معنوں میں حقائق بتاؤں آپ کو کہ جیسے ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے نا موجودہ پالیسیز کی بنیاد پہ, ہمیں اسی طرح کی مضبوط پالیسیز درکار ہیں. تمام اداروں کا سر جوڑ کے بیٹھنا درکار. میں آپ کو بتا دوں پچھلے دنوں صورتحال یہ تھی اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے کہ دودھ 300 روپے لیٹر تک ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا تھا. اب دیکھیں دودھ کی قیمتیں 220 روپے لیٹر پہ آ کے مستحکم ہو گئی ہیں, اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جانب سے دودھ کی قیمتیں بڑھانے کا کوئی مطالبہ نہیں کیا جا رہا. تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ جی اجناس کی قیمتیں کچھ نہ کچھ بہتر ہو گئی ہیں, مستحکم ہو گئی ہیں. جانوروں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اس کے لیے ہمیں ایک بہترین پالیسی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ لائف اسٹاک سیکٹر پالیسی کیا ہے سر؟ ایک عام آدمی کو گوشت سستا ملے, وہ بھی جو ہے وہ گوشت کی اس کو بھی فراہمی یقینی بن سکے کم قیمت پر, تو اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ مطلب اتنا مہنگا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے شاید وطن عزیز میں کارپوریٹ فارمنگ کا ایک انقلابی منصوبہ جات شروع کیے جا چکے ہیں, شروع ہو رہے ہیں, اور چھوٹے اور سر ان انقلاب کا فائدہ تب ملے گا جب ایک عام آدمی کو اس کے نتائج ملیں گے نا سر. وہ انقلاب اگر اس سے ایک عام آدمی فیضیاب ہی نہیں ہو پا رہا شاکر صاحب. دیکھیں ایک بات میری آپ سمجھ لیں کہ یہ نتائج فوری طور پہ نہیں ملتے. اب جیسے کہ اب ایک جانور میں نے پالا ہے تو اس کا نتیجہ 2 سال بعد ہی سامنے آئے گا نا میرے. تو لائف اسٹاک سیکٹر بھی اسی طرح سے کام ہوتا ہے اس کے اندر کہ جی اس کے نتائج آپ کے سامنے بتدریج آہستہ آہستہ آنے شروع ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں آپ کو بتا دوں تمام تر ادارے پاکستان کے بشمول پاکستان آرمی متحرک ہیں اس سیکٹر کی ترقی کے لیے, گروتھ کے لیے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ متحرک ہے. جیسے میں نے بار بار آپ سے پاکستان آرمی کا ذکر کر رہا ہوں, تو دیکھیں جب اس سطح کے اداروں کی توجہ اس کی طرف مرکوز ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کے بہت اچھے نتائج ہماری عوام کے سامنے, لوگوں کے سامنے آنے جا رہے ہیں. اسٹریٹجی ہوتی ہے شاکر صاحب, اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے, وہ پلاننگ کیا ہے ہمارے ناظرین وہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آخر آپ اتنے پر امید دکھائی دے رہے ہیں, آپ ترجمان ہیں, اسٹیک ہولڈر ہیں, جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو یقینی طور پہ اس کے پلانز بھی ناظرین جاننا چاہیں گے کہ بھائی ہمیں یہ بھی تو بتائیں اس طرح کر کے یہ نتائج ہم لینا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عوام صرف ایک نتیجہ جاتی ہے نا کہ سستا دودھ, سستا گوشت اور دیگر اشیاء ضروریاں وطن عزیز میں انہیں سستی میسر آئیں تاکہ وہ سکون کا سانس لے سکیں. یہی بات ہے نا, اور تو کوئی بات نہیں. بالکل ایسا ہی ہے شاکر صاحب. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آج میں ملتان میں ہوں. پچھلے مہینے میں جرمنی, آسٹریلیا اور سعودیہ دیگر ممالک کے دورے پہ تھا, اور آج صبح میں خانیوال میں فان گروہ کے ہیڈ آفس کا دورہ کروں گا. میری پوری پنجاب کی ٹیم اور کراچی کی ٹیم میرے ساتھ ہوگی. تو اس کے بعد ہم ایک بہت بہترین قسم کی ویڈیو, ایک پیغام جاری کریں گے جس میں آپ عوام کو لائف اسٹاک سیکٹر کے حوالے سے ترقی اور آگے جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کے ختم ہونے کا بھی اندیہ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیا یہ بات خوش آئند نہیں ہے کہ دودھ ہم نے 300 روپے لیٹر جو آج تک کر دینا تھا وہ 220 روپے لیٹر پہ مستحکم ہے آج تک؟
क्या ये खुशाइन बात नहीं है? इसी तरह गोश्त, दूध और दीगर चीजों की भी कीमतें कम हो जाएंगी जब फीड लॉट फैटनिंग का यहाँ काम होगा, जब दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए, फीकस पैदावार बढ़ाने के लिए जानवर की दूध देने की सलाहियत को इन्हांस कर दिया जाएगा। देखें, ये एकदम नहीं हो सकता, इसके लिए कुछ अरसा दरकार है। सेक्सुअल टेक्नोलॉजी मुंतकिल हो गई है, आने वाली जो नस्लें होंगी वो ज्यादा दूध की हामिल होंगी, तो उसमें हमें कीमतें बढ़ानी नहीं होंगी, उसके अंदर हमारी पैदावार बढ़ जाएगी, जिससे डेयरी फार्मर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। समझ ले इस बात को मेरी को। तो इंशाल्लाह ताला चीजें बहुत बेहतर होने जा रही हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं एक मरतबा फिर मरियम नवाज साहिबा को अप्रिशिएट करूंगा कि सीएम पंजाब की तरह इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द सीएम सिंध भी इस किस्म के फैसले करने जाएंगे जो देही तरक्की में इनकलाबी तस्वूर किए जाएंगे मुस्तकबिल में। शाकिर साहब, मैं साथ ही रहिएगा। डॉक्टर जासिर आफ्ताब साहब, शाकिर साहब तो मुझे ये बता रहे हैं कि मुस्तकबिल में जो है वो बड़ी बेहतरी की गुंजाइश नज़र आ रही है, कॉर्पोरेट फार्मिंग का भी जिक्र किया जा रहा है। आपके पास क्या मालूमात है इस हवाले से? हम चाहेंगे कि आप भी शेयर करें, क्योंकि अब तक जो मनाजिर हम देखते आ रहे हैं कि कुछ अरसे कबल हम ये देख रहे थे कि जनाब एक आम आदमी से जो नाश्ता है वो तक छीना जा रहा था, कि उसको बताया जा रहा था कहीं ना कहीं कि जनाब दूध जैसी ग़िज़ा अपने बच्चों को नहीं पिला सकते क्योंकि अब उसकी कीमतें आसमान को छूने लग गई हैं। तो इस हवाले से ये जो बात कर रहे हैं, आप मुतमईन भी हैं, सेकंड करते हैं या इख्तलाफ रखते हैं जासिर साहब? जी, इसमें मैं इसमें तो थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। डेफिनेटली जो अब जो पाकिस्तान आर्मी ने इनिशिएटिव लिए हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से और कॉर्पोरेट फार्मिंग और ओवरऑल एक इन्वेस्टमेंट के हवाले से, उसका डेफिनेटली एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट हम फोरकास्ट कर रहे हैं। सर, क्या हम यही तो जानना चाह रहे हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग में ऐसा क्या होने जा रहा है कि आप समझ रहे हैं कि लार्जर स्केल कराची को ही आप पूरा कर लें तो बड़ी बात है, कराची के अंदर ही चीज़ें जो है वो मैनेज नहीं हो पा रही होती। डॉक्टर जासिर आफ्ताब साहब, नहीं, वो मैं वही चीज ऐड कर रहा हूँ ना कि वो कॉर्पोरेट फार्मिंग का अपनी जगह एक इम्पैक्ट है और उससे डेफिनेटली जहाँ पे ओवरऑल इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट आएगा तो उससे चीजें सस्ती होंगी। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप क्योंकि बार बार पॉलिसी का जिक्र कर रहे हैं, हमें एक चीज हमारे पॉलिसी मेकर्स को बड़ी वाजे जहन में रखनी चाहिए कि जब तक हम छोटे फार्मर को, जो हमारा रवायती फार्मर है जो कि हमारी फूड बास्केट की बेस है, जब तक हम उसको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, सर कैसे क्या सपोर्ट चाह रहा है जासिर आफ्ताब साहब? बताए ना कि भाई ये सपोर्ट चाह रहा है, उसको क्या उधार दे दें? नहीं, हमें उसको हमें सबसे पहले चीज जो हमारी रवायती फार्मिंग है उसको सपोर्ट करने के लिए हमें वहां पे जानवरों तक जो अद्वियात हैं उनको बर वक्त पहुंचाने के लिए मजीद इक़दाम करने होंगे, ताकि हम बात ना हो। वैक्सीनेशन पे काम करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी कीमतें हैं, जो दूध की कीमतें हैं, जो गोश्त की कीमतें हैं, वो फार्मर को कम से कम उसकी पैदावारी लागत के मुताबिक उसकी कीमत देनी होगी और उससे हमारी फार्मिंग बढ़ेगी और उससे हमारे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएंगे। और डेफिनेटली दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट फार्मिंग आ रही है उससे डेफिनेटली जो इजाफी दूध पैदा होगा, इजाफी गोश्त पैदा होगा, वो जब मार्केट में आएगा तो डेफिनेटली उससे डिमांड एंड सप्लाई की वजह से कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। और चूंकि इस वक्त मजमूई तौर पे मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी आपको नजर आ रही है इकोनॉमी में, उसका एक इम्पैक्ट डेफिनेटली दूध और गोश्त और बाकी प्रोडक्ट्स पे भी आ रहा है, तो उसके नतीजे में हमें ये चीजें जो है वो स्टेबल होती नजर आ रही है। इन केस अगर महंगाई बढ़ती है ओवरऑल पाकिस्तान में तो फिर हमें ये समझनी चाहिए कि जब मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ेगी, वो दिन हम तो जरूर देखना चाहेंगे, मगर एक आम आदमी हमें ये बताता है कि चाहे पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए और वापस नीचे आ जाए, मगर जो प्रोडक्ट्स की जो कीमतें हैं वो नीचे नहीं आती दिखाई देती, वो वहीं के वहीं रहती हैं। कहीं तय कर लिया है, कहीं अहद कर लिया है शायद कि जनाब इससे ऊपर तो जा सकती है, नीचे नहीं जा सकती। तो ये मामला भी देखा जाता है जासिर साहब। जी, इसमें अपनी जगह फिर इसके अंदर वो गवर्नमेंट की मशीनरी का है और लोकल जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उनकी मशीनरी का है कि वो कीमतों को कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और उसमें ये भी देखना होगा कि अगर आप ये समझते हैं कि 1 रुपया या 2 रुपए से पेट्रोल या डीजल का रेट कम होता है तो उससे बहुत ज्यादा महंगाई में कमी आ जाए तो वो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट तो नहीं आता। अगर आपको सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट लेके आते हैं बिजली और फ्यूल प्राइसेस पे तो फिर डेफिनेटली उसका एक लॉन्ग टर्म में आपको इम्पैक्ट बेहतर मिल सकता है। यकदम से मतलब आप कह रहे हैं कि जासिर आफ्ताब साहब मुस्तकबिल करीब में आप भी सेकंड कर रहे हैं शाकिर उमर गुज्जर साहब के स्टांस को कि जनाब बेहतरी की गुंजाइश पैदा हो रही है, कहीं ना कहीं उम्मीद
وابستہ ہیں اور کہیں نہ کہیں چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف آ رہی ہیں اور اس کے پالیسیز جو ہیں وہ پریکٹیکلی عملی طور پہ جو ہے وہ بن رہی ہیں جس کے نتائج آئیں گے. ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس میں شرط یہ ہوگی، دیکھیں امید کی بہتری کی تو ہر وقت رہنی چاہیے، لیکن اس کے اندر شرط یہ ہوگی کہ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ چھوٹے فارمر کے فرینڈلی ہوں، چھوٹے فارمر کی سپورٹ میں ہوں، اور ہمیں مجموعی طور پر پاکستان کے اندر لائف سٹاک اور ڈیری فارمنگ کی سپورٹ کے اندر اقدامات اٹھانے چاہیے اور ایسے پروجیکٹس لے کے آنے چاہیے جس سے لائف سٹاک بڑھے، اور اس میں خاص طور پہ ہمیں ویکسینیشن پہ توجہ دینی چاہیے. ہمارے ہاں ایف ایم ڈی بیماری کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمیں اس کی ویکسین کے لیے انتظامات کرنے چاہیے، اس کی لوکل ویکسین کے لیے انتظامات کرنے چاہیے. لیکن اگر حکومت صرف ایک کام کر لے، وہ ملک کے اندر جو جانور ہے ان کی بر وقت حفاظتی ٹیکہ جات جو ہے وہ مکمل کر دے اور کوالٹی کے ٹیکہ جات دستیاب کر دے اور اس کی لوکل بیماریوں کے مطابق دستیاب کر دے، تو اس سے آپ کی جو آپ کے بڑے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر جاسر آفتاب، تجزیہ دے رہے تھے. بہت شکریہ شاکر عمر گجر صاحب آپ کا، آپ نے ٹائم نکالا اور اپنا موقف پیش کیا. ناظرین یہ صورتحال ہے، ہم نے موقف بھی لینے کی کوشش کی اور خود مسلم لیگ نون کے نمائندے جو فرما رہے تھے وہ بھی آپ کو سنوایا. یقینی طور پہ اس کا فیڈ بیک ہم جاننا چاہیں گے اور ہمیں ہمارے اس پورے پروگرامز کا فیڈ بیک ہمیں سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ لازمی دیں اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں. پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. اپنے میزبان عزیز رضا کو دیجیے اجازت. ہم پھر حاضر ہوں گے، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.